नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से। दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमेशा चर्चा में रही हैं। वे सत्ता में हों या बाहर, पिछले 15 सालों से पाकिस्तान की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। फिलहाल वे अपनी राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विदेशों में डेरा जमाए हुए हैं, परंतु साथ ही मुशर्रफ को चुनौती देने की रणनीति में भी जुटी हुई हैं। हाल में ही कश्मीर के संबंध में दिए गए उनके बयान काफी चर्चित रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में वहां के लोकतंत्र की बहाली और भारत के रिश्ते और कश्मीर को लेकर बेनजीर क्या सोचती हैं, आइए आज हम बातचीत करते हैं बेनजीर भुट्टो से। आपको लगता है कि आप मुशर्रफ साहब का तख्ता उलट देंगी? बहुत से और भी जनरल साहब आए हैं जिनका तख्ता खत्म हो चुका है, याहिया हो, अयूब खान, जियाउल हक। तो हमारे मुल्क के तारीख के अंदर कई जनरल आए हैं और कई जनरल गए हैं। मुशर्रफ साहब आज हुकूमत में हैं, मगर आखिर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कामयाब होगा, जो वफाकी जमहूरी पाकिस्तान है, एक ऐसे पाकिस्तान जिधर गरीब लोगों के पास इज्जत हो। 52 साल के अंदर जब से आज़ादी हुई है 53 साल से, वहाँ पर जमहूरियत को हमेशा हटाया गया है और जनरल हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कि आप लोगों की क्रेडिबिलिटी तो नहीं है? क्रेडिबिलिटी की बात है या हमारे मुल्क के अंदर वो कंसेंसस जो पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके इख्तलाफात होते हैं, सियासी लीडरों के दरमियान सख्त खिलाफ भी पैदा हो जाता है, मगर सब सियासी जमातें और आपके तो दानिशमंद हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए और आज़ाद प्रेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। जैसे मेरे हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया तो कोई अदारिया नहीं आया कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ, अवाम ने मोहतरमा को मुंतखब किया। तो हमारे जो दानिशमंद हल्का है उसके अंदर ये राय अब तक पैदा होनी है। वहाँ की जो लोग हैं खड़े क्यों नहीं होते? जैसे सरकार डिसमिस कर दी गई आपकी, तो सड़क पे लोगों को उतरना चाहिए था, उसके खिलाफ उठा करके रिवोल्ट करना चाहिए था, वो क्यों नहीं होता? लोग साथ तो खड़े होते हैं। मुझे याद है जब मेरे MNAs को पैसा देने की कोशिश की गई, उनने पैसों को रद्द करके पार्टी का साथ दिए। अवाम को सड़कों पर बाहर लाने की कोशिश की गई, अवाम ने साथ दिया, नहीं निकले। मगर जब हुकूमत जाती है तो इशारा होता है कि फौज के कहने पर चले गई है, फौज के पास असला है, लोग नहते हैं, तो इसलिए उनका फौरी तौर पर निकलना मुश्किल होता है। मगर जैसे वक्त गुजरता है और अपने अंदाज से, वोट के अंदाज से, गुफ्तगू के अंदाज से पाकिस्तान के खल्क साबित कर लेते हैं कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वफाकी ढांचे पर यकीन रखते हैं। यहाँ हमेशा दो किस्म की सरकारें रही हैं। एक तो जो आप चुन करके लोग आ जाते हैं कभी कभी गलती से, और उसके बाद वो सरकार चुनी भी होती है, उसके बावजूद भी वहाँ ISI, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री उनकी ज्यादा चलती है बजाय जो चुने हुए नुमाइंदे लोगों के। ये सच है क्या? हाँ, हमारे मुल्क के अंदर दो सरकार हैं, एक आईनी सरकार है और एक गैर आईनी सरकार है, एक विजिबल सरकार है और एक इनविजिबल सरकार है। यह हमारी बदकिस्मती रही है और मुल्क को नुकसान भी बहुत पहुंचा है, क्योंकि इनविजिबल सरकार का जो कौमी मुफाद है कभी कभी वो अवाम के कौमी मुफाद से मुख्तलिफ होता है और इसलिए पाकिस्तान टूट भी गया है। अभी हम मुतालबा कर रहे हैं कि इनविजिबल फोर्सेस के लिए एक कानूनी ढांचा बनना चाहिए ताकि वो कानून के हद के अंदर रह करके कार्रवाई करें और कानून से बाला होकर के जो हरकतें हैं उनसे बाज आएं। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजोरिटी में मिली। उन्होंने कोशिश की कि जो दूसरी सरकार होती है इनविजिबल सरकार, उसको कंट्रोल किया जाए, पर उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। ये एक राय है, मगर दूसरी राय ये है कि नवाज शरीफ इनविजिबल सरकार का पैदावार था और इसलिए जो उनके पास अक्सरियत थी वो अवाम की अक्सरियत नहीं थी, वो इनविजिबल सरकार की अक्सरियत थी। मगर अगर अवाम की तरफ से एक जमहूरी जमात या जमहूरी पार्टियों को एक इस किस्म की अक्सरियत मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ढांचे के अंदर वो तब्दीली ले आ जा सकती है जिससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। ये नहीं लगता कि क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल सियासी जो लीडरशिप है वो एक आपस में लड़ते रहते हैं और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं
ان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے دوسری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ بھی ہو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ نواز شریف سے لڑتی ہیں، اور نواز شریف بے نظیر بھٹو کو تنگ کرتے ہیں. اسی کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں کیا؟ ہاں، مگر یہ چکر بے نظیر اور نواز سے بھی پہلے تھا. یہ چکر تو پھر شہید سہروردی کے وقت سے تھا، جو 1950s میں ہوتے تھے، یا پھر بعد میں پی این اے بنا اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو ہم جو پیپلز پارٹی والے ہیں، ہمارا اور رائے ہے کہ ملک کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک طرف عوام کی قوت اور دوسرے طرف فوج کی قوت. اور عوام کی قوت کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے اتحادی کر رہے ہیں، اور فوج کی سربراہی ان کی نام نہاد جماعتیں کرتی ہیں. کبھی جماعت اسلامی ان کی بی ٹیم بن جاتی ہے، اور ابھی میاں نواز شریف کی مسلم لیگ کو ملٹری لیگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لگتا نہیں آپ کے یہاں بندوق کی راجنیتی ووٹوں کی راجنیتی زیادہ حاوی ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی، اور اب تک ایسے ہی رہا ہے. مگر ہم یہ جو آرمز کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس لیے ہم ووٹ کی سر بلندی کے لیے اب تک جدوجہد کر رہے ہیں. آسان راستہ نہیں ہے، مگر جب کسی کو کنوکشن ہو اور ایک کمٹمنٹ ہو ایک آئیڈیل کو، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کو جمہوریت کے لیے ایک کمٹمنٹ ہے، تو پھر لڑنا پڑتا ہے. پر وہاں تو جہاد کسی اور قسم کا چل رہا ہے اس وقت. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھرم کے نام پر کسی کو بھی ماریے، آرمز اٹھا لیجیے اور دوسرے کنٹری میں جا کر کے ماریے لوگوں کو. آپ سب اس کا سمرتھن کرتی ہیں کیا؟ پاکستان کے اندر کئی مسئلے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کی غیر موجودگی پاکستان کے آدھے زندگی کے لیے رہا ہے. دوسرے طرف ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، اور افغان جہاد کے بعد ایک نیا جہادی تحریک شروع ہوا ہے. اور جب میں جہادی تحریک کہتی ہوں، میرا مطلب ہے سیاسی طور پر جہادی تحریک بنسبت سیاسی طور پر. تو ایک سطح پر اسلام کے دنیا کے اندر ایک جدوجہد کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہمیں اسلحہ اٹھا کر کے تشدد کا راستہ اختیار کر کے پورے دنیا کو قابو کرنا ہے، جبکہ دوسرے طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں unto you your religion and unto me my religion، اور دنیا کے اندر کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہوتی ہے. آپ کس میں وشواس رکھتی ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اسلام امن کا پیغام ہے اور قوت برداشت کا پیغام ہے، اور unto you my religion and unto me my religion اس قسم کا دین ہے جدھر ہمیں کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسلام کے نام پر جو لوگ کشمیر میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ اس کا سمرتھن کرتے ہیں کہ؟ کشمیر کا جو جدوجہد ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک تو وہاں ایک سیاسی جدوجہد ہے جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت کے تحت ہے، جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں. دوسرے طرف ہے جو ہمارے حکومت کے جانے کے بعد لشکر طیبہ اور دوسرے اسلحہ یا آرمڈ گروپس کی سربلندی ہوئی ہے. اس سے ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کشمیر کے لیے کم کر رہے ہیں، اور خلافت پھیلانے کے لیے یا اپنا نظام پھیلانے کے لیے زیادہ کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے اندر آل پارٹیز حریت کانفرنس کی زیادہ لیڈرشپ ہو. کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی سولوشن نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ ابھی آپ نے مجھ سے ایسے سوال پوچھے ہیں جو 50 سال کے لیے کوئی سولوشن نہیں نکلا. اگلے 50 سال میں نکلے گا کہ نہیں؟ اگلے 50 سال میں بھی نہیں نکلے گا اگر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ وہی راستے پر چلیں اور کشمیر کے لوگ وہی راستے پر چلیں جو پچھلے 50 سال میں رہیں. کیونکہ ہندوستان کا اپنا رائے ہے اور پاکستان کا اپنا رائے ہے. ہندوستان کہتے ہیں کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، پاکستان کہتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. کس کو دیا جائے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن؟ کشمیری عوام. کون سے؟ دونوں کشمیروں کو یا ایک کشمیر کو؟ پاکستان کا مطلب ہے ایک کشمیر کو، مگر اگر آپ لوگ زور لگائیں تو دونوں پر بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کا کیا ہے؟ کشمیر ایک ہے. بہرحال جو ہو یا نہ ہو، میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے بہت اہم ہے برصغیر کے لیے. سوال پہ جواب ایک بار سیٹل ہو جائے کہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں پبلک سائٹ ہونا چاہیے، ان کو پرمیشن ملنی چاہیے کہ کس کی طرف جانا ہے. تو آپ اس بات سے سہمت نہیں کہ چلو دونوں کشمیر بیٹھ کر کے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ دونوں مل کر کے ووٹ کیوں نہیں دیں اس بارے میں؟ اگر ایسے پیشکش ہندوستان کرے کہ دونوں میں ہو، پاکستان بالکل تیار ہو سکتا ہے. مگر ہندوستان اگر تیار ہو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرنے کے لیے، شملہ اگریمنٹ جو آپ کے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ تیار نہیں ہیں. شملہ اگریمنٹ میں تو یہی تھا کہ ایل او سی اگر مان لیں اس وقت
تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ انڈین انٹرپریٹیشن ہے, پاکستان کا انٹرپریٹیشن ہے کہ بائی لیٹرل ہوگا, مگر اگر بائی لیٹرل کامیاب نہ ہو تو پھر ہم یونائٹڈ نیشنز میں جائیں گے. یونائٹڈ نیشن تو اب انٹرفیئر کر نہیں رہے اس معاملے کے اندر, پر آپ کو کیا لگتا ہے ایل او سی جو ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو, اور ہر وقت بڑا جنگ شروع ہو جاتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. آپ میرے نظر میں انڈیا چاہتا ہے کہ ایل او سی کا ریکگنیشن ہو. انڈیا جاتا ہے میرے نظر میں, اچھا آپ کی نظر میرے نظر میں میرا تجزیہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو بین الاقوامی بارڈر بنایا جائے. پر ان کا تو کہنا یہ ہے کہ دوسرا کشمیر بھی ہمارا پارٹ ہے, مکمل کرنے دیں, وہ بارگننگ چپ ہے. بہرحال میرے نظر میں انڈیا کہتا ہے کہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر بنایا جائے, اور پاکستان کہتا ہے نہیں, انسرجنسی کو سیاسی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہاں ریفرینڈم ہو جائے. اور یہ دو مختلف جو ویو پوائنٹس ہیں irreconcilable ہیں. تو ابھی ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ہم کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ڈیفرنگ ویو پوائنٹس ہیں, مگر اس بات پر کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل اور پولیٹیکل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو, جس کے لیے ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے. کتنی بار ہو یہ پولیٹیکل نیگوشیٹڈ ہے؟ آپ نے شملہ ایگریمنٹ ایک بار کیا, پھر واجپئی صاحب لاہور گئے بس یاترا لے کر کے, آپ سے راجیو کی بات ہوئی جو ابھی تک سیکرٹ ہے, پتہ نہیں کیا بات کی تھی آپ دونوں نے. تو نیگوشیشن کا ایک بار کوشش کیا. جب میں راجیو سے بات کی تھی, ہماری بات سیاچن پر ہوئی تھی اور ہماری بات ایسٹ پنجاب پر ہوئی تھی. آپ کے پاس اس وقت ایسٹ پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی آپ کا کریٹ کیا ہوا تھا, ایسا پرسپشن انڈیا میں تھا. پرسپشن انڈیا میں تھا کہ ہم لوگوں اس کو مدد کر رہے ہیں, آپ وہاں کے لوگوں کو بندوق دے رہے ہیں, اسلحہ دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں. پرسپشنز تو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کراچی میں کر رہے ہیں, ہم لوگ ایسٹ پنجاب میں کر رہے ہیں. آپ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ تب تو پردھان منتری اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کر رہا تھا. What I am saying is کہ ہو سکتا ہم کر رہے تھے, ہو سکتا ہم نہیں کر رہے تھے. ہمیں ابھی یہ بات کرنی چاہیے کہ whatever differences we have politically resolve ہونی چاہیے, اور اگر ہم confidence build کریں through safe and open borders, تو میں سمجھتی ہوں کہ نیو جنریشن سامنے آئے گی جو بلڈ شیڈ, نفرت اور ہیٹرٹ سے دور ہوگی. آپ ایک سیکنڈ جنریشن کی ہیں, آپ نے فرسٹ جنریشن, آپ کے خالد صاحب نے بھی فیصلہ کیا, آپ نے بھی کیا, پر اس کے بعد کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ سمسیا یہ لگتی ہے, ہمارے لوگ جو سوچتے ہیں کہ آپ یہاں کوئی کنٹینیوٹی لیڈرشپ پہ نہیں ہے. اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, جس سے بھی بات کریں گے, وہاں پر آپ کی راجنیتی صرف اس بات پر سروائیو کرتی ہے کہ کتنا اینٹی انڈیا آپ ہو سکتے ہیں. ہاں, اینٹی انڈین ووٹ تو ہے, جیسے اینٹی پاکستان ووٹ بھی انڈیا میں ہے, اور جتنے لوگ خاص طور پر اس علاقوں میں جدھر ہماری ملٹری ہے, 3 وارز ہوئے ہیں, تو وہاں اینٹی انڈیا ووٹ تو ہے. تو ایک ٹیمپٹیشن تو بن جاتا ہے الیکشنز میں, خواہ آپ کے ملک میں ہو یا میرے ملک میں ہو, کہ لوگوں کے جذبات کو استعمال کر کے ووٹ حاصل کیا جائیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وقت آ پہنچا ہے جب برصغیر کی قیادت کو اس سے بالا ہونا چاہیے, اور پورے برصغیر کے عوام کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہیے اور پیس بلڈ کرنا چاہیے. خیال تو اچھے ہیں آپ کے, پر اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ دونوں طرف سے, آپ کی طرف سے بالکل نہیں, کیونکہ آپ کے یہاں اس وقت کیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا, آپ مجھے بتائیں, میں پاکستان کی لیڈر ہوں, آپ لیڈنگ جرنلسٹ ہیں, ایڈیٹر ہیں انڈیا سے, اور آپ کا اتنا بہت وائڈ لیڈرشپ ہے. سوال کا جو جواب ہے سوال میں ہی آپ کریں گی. میں آپ کے عوام کا سوچ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے عوام کا سوچ معلوم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کمیونیکیشن ہو, میں چاہتی ہوں کہ کمیونیکیشن ہو, اور میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کانفیڈنس بلڈنگ کا, اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے امن قائم ہو سکتا ہے. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شک اور خدشات اتنے ہیں کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ تو بار بار ہم نے کیے ہیں, اس سے کام نہیں ہوا. تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر یہ فیلنگ ہے تو کیا سوچ ہے, کس سے کام ہوگا؟ جنگ سے کام ہوگا؟ بس میں بیٹھ کے, بس جنگ تو آپ نے لڑ کر کے دیکھ لی ہے, کچھ دونوں کو نقصان ہوتا ہے. جنگ بھی نہیں ہو سکتا, بس بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہو سکتا؟ نہیں, جیسے آپ, میں بتا رہا ہوں, واجپئی جی جب بس لے کے وہاں گئے, اس کے بعد کیا ملا ان کو؟ کارگل ملا, بندوق ملی, گولی ملی. جی, تو غلط ہوا, مگر وہ ڈیل کر رہے تھے ان ڈیموکریٹک لیڈرشپ سے, وہ ڈیل کر رہے تھے. ہاں, آپ لوگ کہتے ہیں الیکٹڈ, مگر کیسے الیکٹڈ؟ 1997 کے الیکشنز تو عوام نے بوائیکاٹ کیا, کیونکہ فاروق لغاری نے ایک جانبدار حکومت بنائی اور کہا میں بے نظیر کو واپس نہیں آنے دوں گا. تو ہمارے عوام نے کہا کہ یہ الیکشن فاس ہے, اور وہ بوائیکاٹ کیے. 16% لوگ باہر نکلے.
مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق 50% لوگوں نے ووٹ دیا. تو یا آپ کے اخبار والے صحیح کہہ رہے تھے کہ 16% لوگ آپ کے تھے. یہاں ووٹ بھی لگتا ہے کہیں اور ڈلتے ہیں ایسا لگتا ہے. ووٹ کی طرح اور ڈرے گئے, اس لیے وہ سامنے آیا. کمپیوٹر سے ووٹ بنائے جاتے ہیں. کمپیوٹر سے ووٹ بنائے جاتے ہیں, گو اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں, ووٹ بعد میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انسیکیور لیڈرشپ تھی جو انڈیا کو بھی خوش کرنے چاہتا تھا تاکہ باقی دنیا خوش رہے, فوج کو بھی خوش کرنے چاہتا تھا. لاہور میں واجپئی صاحب کو دعوت دیا جا رہا تھا, فوج کو کہہ رہا جا رہا تھا کہ پہ جاؤ. فوج پہ گئی اور سب آپ کے سامنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے, مگر جب ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوئے ہیں تو لاسٹنگ اگریمنٹس ہوئے ہیں. جو ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان نان اٹیک آن ایچ ادرز نیوکلیئر فیسلٹیز کا اگریمنٹ تھا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ اگریمنٹ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جنرل مشرف نے ابھی بھی کہا ہے کہ I will go anywhere and I will do talks with India. I'm prepared to do talks with India. ایک فوجی حکمران کہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عوام کتنا امن چاہتے ہیں. مشرف کے اوپر کافی آپ کو بھروسہ ہے, لگتا ہے وشواس ہے. ویسے میرے تو اپنے ڈفرینسز مشرف صاحب کے ساتھ تو ہیں. اس نے تو کہا ہے کہ پورے فوج کو میرے خلاف استعمال کرے گا اور مجھے روکے گا, اور جو اس کا پیس پلان ہے اس کے تحت بھی میرے ریزرویشنز ہیں. مگر میں آپ کو خالی بتا رہی ہوں کہ جو بھی اسلام آباد میں بیٹھا, بے نظیر تھی, فاروق لغاری تھا, نواز شریف تھا, مشرف تھا, ہم سب بات کر رہے ہیں ابھی کہ ہمارے کو بہتر تعلقات ہندوستان کے ساتھ قائم کرنے چاہیے. مشرف کے ہینڈی کیپس ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ واجپئی صاحب لاہور گئے تھے اور مشرف صاحب کاغل پلان کر رہے تھے, تو ہی سفرز فرام اے ہینڈی کیپ. اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹس واپس چلے جائیں اور الیکشنز کروائیں تاکہ ملک کے اندر جمہوری حکومت ہو جو ملک کے اندر امن قائم کریں اور علاقے کے اندر بھی امن قائم کر لیں. یہ ہو سکتا ہے جب کنٹینیوٹی لیڈرشپ کی ہو. آپ ایک بار الیکشن جیتی, آپ نے نیا پروسیس شروع کیا, کچھ بات آگے بڑھی, پھر آپ کو ڈسمس کر دیا گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ جیت کے آئیں, پھر ڈسمس کر دیا گیا. تو اس میں کنٹینیوٹی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہونی چاہیے وہ کیسے انشور کریں؟ دیکھیں, کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ کے بارے میں خود معلوم کرنے چاہتی ہوں کہ کیسے کیا جاتا ہے. 2 بار پاکستان کے عوام نے آپ مجھے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی ایک بار کہ کنٹینیوٹی بنی رہے؟ بالکل ہم نے کوشش کی. پریزیڈنٹ کے الیکشن میں مدد کی, آپ غلام اسحاق خان واپس آ جائیں. غلام اسحاق خان کا غلط بات ہے. جب غلام اسحاق خان منتخب ہوئے تھے ہمارے پاس سپلٹ مینڈیٹ تھی. 2 صوبے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, اپوزیشن میں تھے, 2 صوبے ہمارے ساتھ تھے. نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ تھی, سینٹ ان کے ساتھ تھا. تو ہمارے پاس ووٹس نہیں تھے, تو اس لیے ہم نے مجبوراً غلام اسحاق خان کو ایکسیپٹ کیے, کیونکہ اگر ہمارے پاس ووٹس ہوتے ہم اپنا بندہ بناتے. جب ہمارے پاس ووٹس تھے تو ہم نے اپنا بندہ فاروق لغاری کو بنایا. یہ اور بات ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے کسی اور کا بندہ ہو گیا. مگر یہ ہے کہ غلام اسحاق خان اس وقت نہیں, مگر سیکنڈ ٹرم میں ہم نے ضرور یہ سوچا کہ اگر ایک ملٹرسٹک فارن پالیسی ہوگی تو ہو سکتا فوج ہمیں پاکستان کے اندر. آپ نے کہیں کہا کہ آپ کی سرکار جو پہلی بار ڈسمس کیا گیا اس میں اسامہ بن لادن کا بڑا انٹرسٹ تھا, رول تھا, انہوں نے پیسہ خرچ کیا آپ کے اوپر. کتنا تھا چاہیے؟ جی, اسی پاکستان جو ضیاء الحق کے دور کے اندر پورا افغان جہاد جو تھا پاکستان کے سرزمین سے تیار کیا گیا تھا. ادھر مدرسے بنے تھے, بچوں کو ریکروٹ کرتے تھے, غریب لوگوں کے بچوں کو, کہ آؤ ہم کپڑے دیں گے. آپ ان کے وروध میں تھی, یو ور ٹوٹلی اگینسٹ دس کائنڈ آف. جی, ہم تو اس قسم کا تو جو تھا ہم اس کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو ملاؤں کی جماعت کو کیوں اجازت دی جائے؟ یہ تو ڈبل لاز ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. بہرحال 1989 میں میرے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ تھا, اور کیونکہ یہ جو جہادی ان دا سیاسی ٹرم جہادی, ناٹ دینی ٹرم, جہادی قوتیں تھیں, اسامہ بن لادن اس وقت ان کا فائنانسر تھا, اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ پیسے دیں, اور اس نے $10 ملین ہمارے حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایم این ایز نے میرا ساتھ دیے, پارٹی کا ساتھ دیے, اور ان کو شکست ہوا. میرے نیکسٹ ٹرم میں رامزی یوسف ایک شخص تھے جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بام کیے تھے. امریکن اس کی گرفتاری چاہتے تھے, ہم نے گرفتار کیے. تحقیقات میں اس نے کہا میں نے تو محترمہ کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کہا کدھر سے آپ آئیں؟ تو پھر ہم نے ان مدرسہ کا معلوم کیے, اور اس وقت مدرسہ کی سیاست جو ہے سامنے کھل کر کے آ گئی کہ مالڈیوز میں لوگ جا رہے ہیں, فلپینز میں جا رہے ہیں, فرینچ ٹیوب بامنگز کے اندر لوگ ہیں. تو اس وقت ہم نے کافی سختی کی تھی, اینڈ دے ور آن دا رن. تو ان لوگوں نے پھر سازش کی کہ محترمہ کو ہم ہٹائیں گے تو پاکستان کی سرزمین ہمارے ہاتھ واپس آ جائے گی. تو ملاؤں نے آپ ہٹوا دیا؟ Well, there were a whole lot of people. Okay, they were also part of it. They were part of it. مجھے لگتا ہے جو آپ نے بات کی امریکنز کی, کہ آپ کی راجنیتی پہ امریکنز کا بھی کافی کنٹرول رہتا ہے. جی,
یہ سچ ہے کہ امریکہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ایک آپ کے یہاں چنی سرکار ہوتی ہے, دوسری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, تیسری امریکہ کا انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے. امریکہ کا ہینڈ ہوتا تھا کیونکہ ہمیں بہت پیسے دیتے تھے, $4.5 ارب دیتے تھے, F-16 دیتے تھے, تو ان کا ظاہر ہے لیوریج تو تھا. اپنے پیسے کے لیے جمہوریت گروی رکھ دی ان کے لیے. ہم نے جمہوریت کو کدھر گروی کرنے چاہے. کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں, ہمارے ملک میں مارشل لاء تھا, اسٹریٹجک کنسرنز تھے, آپ ان سے پوچھیں جن لوگوں نے کیا. بہرحال پر آپ کو بھی بریف کیا تھا کہ امریکنز نے کئی بار نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ میں کی جو چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھی, انہوں نے CIA نے آپ کو بریف کیا کہ آپ کے دیش میں یہ ہو رہا ہے, تو ان کے پاس آپ کے دیش میں کیا ہو رہا ہے This is زیادہ half truth. اصل بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں وہ بات معلوم ہے جو اب تک پبلک ڈومین میں نہیں ہے. یعنی پاکستان کے پاس بام تھا 1977 میں, وہ بام پاکستان کے اندر کیسے تھا اور کیسے بنا وہ میں جانتی ہوں, مگر یہ لوگ جو ادھر ہیں ابھی نہیں جانتے. CIA کی جو بریفنگ یا امریکن گورنمنٹ کی جو بریفنگ تھی, وہ بریفنگ یہ تھی کہ ابھی ہمارا ایڈ پیکج ختم ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایڈ رینیول پیکج میں یہ مسئلہ ہے پرولیفریشن کا. آپ کے پاس بام بنانے کے کمپوننٹس ہیں, اگر آپ ان کمپوننٹس کو اکٹھا کر لیں گے تو ہم آپ کو امداد نہیں دے سکیں گے. تو پھر ہم نے بات چیت کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں بام کو اکٹھا کرنا ہے تو ہم بہت جلدی اکٹھا کر سکتے ہیں. تو وہ لائن ہم قبل از وقت کیوں کراس کریں جب ہمارے پاس اور گین ہے اگر ہم کراس نہیں کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمیں پر اکٹھا امریکہ کرنا آپ کی تھا, راجنیتی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہے, کرتا ہے ایسا پرسیپشن ہے. ظاہر ہے امریکہ سپر پاور ہے, اس کے پاس بہت کلاؤٹ ہے, ہم ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ UN ہم جائیں اور ہمارے پاس ووٹ نہ ہو اور دوسری طرف ہمارے پاس آپ کی طرف سے بھی دھمکیاں آئیں. تو ہمیں تو حق ہے اپنے دفاع کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, مگر ہم پہلے امریکہ کے بلاک میں تھے یا فری ورلڈ کے بلاک میں تھے. آپ لوگ زیادہ تر سوویت یونین کے نزدیک تھے. ابھی آپ لوگ اپنے مارکٹس کھول رہے ہیں, تو 10 سال بعد پھر انشاءاللہ ہم واپس گفتگو کریں گے اس موضوع پر. نمسکار, میں ہوں پربھو چاولہ. آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کی بھوتپورو پردھان منتری بے نظیر بھٹو سے. ایک بات بتائیے کہ آپ 2 ٹرم پردھان منتری رہی. پہلی ٹرم میں یو ویری پروگریسو, یو ٹوک لاٹ آف اکنامک میجرز, یو آر سین ایز اے پرسن ہو وانٹس ٹو چینج دا سوسائٹی. بدلاؤ کرنا چاہتی تھی آپ, چینج لانا چاہتی تھی. دوسری بار جب آپ آئی تو اس میں لگا کہ آپ صرف ویلتھ بنانا چاہتی ہیں, ایسا پرسیپشن تھا. آپ نے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کیے, محل, مکان, جیٹس, بڑی بڑی آپ نے کوٹھیاں بنائی ودیشوں میں. یہ سب کیوں پرسیپشن بنا کہ راجنیتی میں آپ پیسہ بنانے کے لیے دوبارہ آئی؟ یہ جو بات ہے نا, یہ پروپیگینڈا ہے اور غلط ہے. پہلے دور میں اسلام کو استعمال کیا گیا میرے خلاف, مگر وہ اسلام مطلب ناٹ دا دین مگر اس کے پالیٹکس. جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد کرپشن کا شوشہ چلایا گیا, اور یہ جتنے کرپشن کی بدنامی کی گند پھینکے یہ کریں, مگر حقیقت یہ ہے کہ میری انرجی پالیسی کو انڈیا نے کاپی کیا, میرے سافٹ ویئر پالیسی کو انڈیا نے کاپی کیا. اور جب میں پرائم منسٹر تھی پاکستان کی تو ہم انٹرسٹ بھی واپس دے رہے تھے اور کیپٹل بھی واپس دے رہے تھے, اور میرے غیر موجودگی میں نہ انٹرسٹ دے سکتے ہیں نہ کیپٹل دے سکتے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پاکستان کا گروتھ ریٹ 6% بن گیا تھا. مائنس چائنا, اٹ واز دا ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ, دا ہول ڈیولپنگ ورلڈ. مجھے برٹن کا چانسلر نے پوچھا کہ آپ نے ڈیفیسٹ کو اتنا جلدی کیسے کم کیا. مجھے سری لنکا کے فائنانس منسٹر سے پوچھا. تو جب میں پرائم منسٹر تھی میرے پاس بہت لبرل پالیسیز تھیں اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ملا. مگر میرے جو دشمن تھے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کرپشن کو استعمال کریں گے تاکہ محترمہ کو ہٹایا جائے, اور ان لوگوں نے یہ الزام, غلط الزام لگایا. مگر کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا, میں میدان میں رہ کر کے اس کا مقابلہ کی. ہر سطح پر 3 سال کے لیے میں پاکستان کے اندر گئی. جو ججز میں نے ڈی نوٹیفائی کی تھی اور نکالی تھی عدالت سے, ان کو بٹھایا گیا کہ آپ محترمہ کے خلاف بدلہ لیں. ایکس پارٹے میرے خلاف فیصلے سنائے جاتے تھے, اور ابھی ایک ٹیپ سامنے آیا ہے جدھر میرے ٹرائل جج نے کہا حکومت کو کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, میں محترمہ کو کیا سزا دوں. اور پھر جس طریقے سے بوری بازار میں, یا جب میں جائے پور گئی تھی تو راجستھان کے اندر ہم کر رہے تھے بارگننگ قیمتوں پر, اس طریقے سے بارگننگ کی گئی. کہتے ہیں حکم دو. جوڈیشری کو خریدا گیا, جوڈیشری کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں. میں بہت سے اچھے ججز جانتی ہوں جو گھر گئے ہیں. میں بہت سے اچھے ججز جانتی ہوں جو بینچ کے اندر رہ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں. اور ہمارے ججز کو بہت کم تنخواہ دیا جاتا ہے. ہمارے ججز کو جنرلوں جیسے ایش میں نہیں رکھا جاتا ہے,
मगर हमारे अदलिया के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जिन लोगों ने एक फैसला किया है कि हम जनरलों का साथ देंगे, और ये मुट्ठी भर लोग जो जजेस हैं, इन लोगों ने पूरी जुडिशरी को बदनाम किया। अभी आप देखें कि हाई ट्रीजन का केस है। हमारे आइन के मुताबिक अगर कोई प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करता है तो इट इज हाई ट्रीजन, पनिशेबल बाय डेथ बाय हैंगिंग। लॉ मिनिस्टर, अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर, जज कयूम ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, जस्टिस राशिद ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जज मुआजम, जज खावर, इन सब ने हाई ट्रीजन किए हैं। उनके खिलाफ केस दाखिल होना चाहिए। आई एम द विक्टिम, I am innocent. I am the lash that you get on a crime scene. But what about your properties all over the What world? properties? They have listed in that. Whatever property, what they have listed, I have challenged. Okay, first of all, having property, I'm entitled to have property. What law is there against having property? It's against illicit property. But have you declared, how did you acquire Whatever property I have is Is lawful and accountable. मगर जो लिस्ट उन लोगों ने दिए हैं वो लिस्ट बेबुनियाद है, और मैंने उनको खत लिखी हूँ। मेरे सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा कि आप कहते हैं कि ये टेक्सास के अंदर प्रॉपर्टी और ये लंदन के अंदर प्रॉपर्टी मोहतरमा का है, और फ्रांस के अंदर और स्पेन के अंदर और नॉर्वे के अंदर मोहतरमा पूरी, और इंग्लैंड के अंदर जी, यस, आई हैव हैड प्रॉपर्टी, आई हैव बीन अ स्टूडेंट हियर, आई हैव हैड प्रॉपर्टी। I don't have a property. If I have a legal property, I will declare it. But there have been times when I have lived abroad. You come from a rich family. I come from a thing. Yes. If I go back, maybe I sell it. If I have a bank account today, tomorrow maybe I close it. But having a property, having a bank account is absolutely legal. बात है कि the disputed properties, एक है owned property, right? Owned through legally declared means. Yes. और एक है disputed property. वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं जनरल मकबूल तुम्हारा है। आप हमें बताएं कि हमारा कैसे बनता? Show some link, show some evidence, so show something to the public treasury. आप कहते हैं आसिफ जरदारी मिस्टर 10% है और $3 अरब बनाया है। आप एक शख्स को तो पैदा करें जो कहे मैंने 3 लाख आसिफ जरदारी को दिया। एक शख्स तो गवाह को पैदा करें। खाली आपके कहने से, मोहतरमा खाली आपके कहने से तो नहीं बनता। मुशर्रफ साहब आपके लिए सॉफ्ट हैं, बड़े ऐसा लगता है। आप समझते हैं मेरे लिए सॉफ्ट है कि मेरे मियाँ को जेल के अंदर बुनियाद रखा है मेरे खिलाफ? उन्होंने तो नहीं रखा था, उससे पहले नवाज साहब ने रखा था ना उनको। हाँ, मगर you know the whole thing is being run by the Zia Fauji's. The whole thing, the whole NAB. पहले उनका have you some kind of a compromise with the general now? No, I do not have a compromise with the general, but I have मुकर्रर करो the vice chairman of my party कि अगर मुज़ाकरात हों तो vice chairman of my party will do the मुज़ाकरात. मुज़ाकरात have not led anywhere, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बेनज़ीर भुट्टो वापस आए, वो चाहते हैं कि पूरे फौज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पर आई डोंट हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद जनरल मुशर्रफ, वो मेरा DGMO रहा है। आई डोंट हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद नवाज शरीफ। आई डू हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद नवाज शरीफ। If you to choose between two, Nawaz and I will choose मुशर्रफ any day. He's a better क्योंकि person. मुशर्रफ, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आईसाइट नहीं है, मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके कान नहीं करते हैं, ही ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार किया गया, मेरे एक और वकील को अगवा किया गया। जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, इसलिए वो मुसीबत में है। व्हाट ही डिड इज इनह्यूमन एंड इंशाल्लाह ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन विल शो इट। बट पॉलिटिकली वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंसेंसस लीडर बनने चाहती हूँ। मैंने उसको उसकी जमात के साथ, नवाबजादा नसरुल्लाह ने कहा हम उनको ले आए। मैंने कहा ठीक है, आई मे हैव बीन पर्सनली अफेक्टेड, मगर मेरे मुल्क को नुकसान क्यों हो? अगर नवाज शरीफ एक परसेप्शन है, वो सकता है गलत है, आप कह सकती हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया, सब निकाल दिया। उन्होंने आपके लिए एक रास्ता क्रिएट कर दिया ताकि आपको उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक रिस्टोर करनी हो तो एक पपेट गवर्नमेंट आपके थ्रू बनाई जा सके। ये गलत बात है। नवाज शरीफ वाज रेडी टू डील विद दैम। नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया, और नवाज शरीफ को इन लोगों ने नहीं, आपको एनकरेज करना चाहते हैं मुशर्रफ साहब, उनको चाहिए कोई डेमोक्रेटिक फेस, और आपसे बढ़िया कौन सा मिलेगा उनको? वेल, ये आपसे मैं सुन रही हूँ, ओके, मगर इफ दे वांट अ डेमोक्रेटिक फेस दे हैव स्टिल टू कम टू मी, लेट मी टेल यू दैट। एंड आई एम नॉट अ डेमोक्रेटिक फेस। मैं एक पर्सन हूँ जिसका अपना बेस है, और इसलिए वो नहीं चाहते मुझे डील करने के लिए। बट इट इज इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। और अल्टीमेटली जो भी लोग इर्द गिर्द जनरल मुशर्रफ के हैं और उसको कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएं, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मुनसिफाना इलेक्शंस हो। क्योंकि आई एम अ रियलिटी, माय सपोर्ट इज अ रियलिटी, और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। पाकिस्तान में वहाँ जो औरत आप जैसी जिसको चद्दर और चार दीवारी में रखना के लिए लोग मजबूर करेंगे,
تو آپ کیسے لڑیں گے وہاں پر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، نیرو مائنڈڈ لیڈرشپ، کمیونل لیڈرشپ، اسٹیبلشمنٹ، یہ سب مل کر کے چادر اور چار دیواری سے آپ کو کیسے باہر آنے دیں گے؟ بہرحال یہ ایک چیلنج ہے اور میں نے زندگی کے اندر ہر چیلنج کو قبول کیا ہے. میں اس وقت چاہتی ہوں میرے ملک کے اندر استحکام ہو. میں چاہتی ہوں کہ علاقے کے اندر استحکام ہو. ابھی ایک نیا دنیا ہے سر جنگ کے بعد. ساؤتھ ایشیا کا بھی ایک فکر ہے. تو میں اپنی ذمہ داری ایز اے ساؤتھ ایشین بھی قبول کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں انڈیا کے اندر بھی جو چاہیں گے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم ایک ایسے فضا قائم کریں جیسے یورپ کے اندر کامن مارکیٹس کے ساتھ کریٹ کیا گیا ہے. آپ کے ملک میں بھی غریب لوگ ہیں، میرے ملک میں بھی غریب لوگ ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے راستے ہیں جدھر ہم مارکیٹ پالیٹکس کے تحت اپنے ملکوں کو بھی عزت دیں اور خطے کو بھی عزت دیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو اٹل جی ایک قسم سے انیشیٹو، پیس انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے 3 بار لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. راجیو گاندھی کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ واجپئی صاحب پہلے انڈین لیڈر ہیں جو فار سائٹڈ ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جو واجپئی صاحب نے کیا، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈران کو رہا کیا، اس کی میں نے خیر مقدم کی ہوں. ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جو صحیح قدم تھا. سیز فائر کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں یونیلیٹرلی ان کے ساتھ، ادوانی کے تھرو کہا، میں یونیلیٹرلی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. I think that he has taken very brave and courageous steps. اور یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے اور ہم مس کر رہے ہیں. خالی پاکستان کے لیے نہیں، ساؤتھ ایشیا کے لیے ہے. میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی جو ہم سنتے تھے کہ بی جے پی بہت نیرو مائنڈڈ ہے، کہ ان کا لیڈر اتنا دور دراز سوچ کر کے ایسے قدم لے سکتا ہے. وی ویلکم اٹ. ریسیپروکیٹ تو نہیں کیا پاکستانی نے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو سٹاپ کریں، تو کس طرح کا؟ اگر آپ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیسے ریسیپروکیٹ کرتی؟ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پازیٹیو سٹیپ کیا جاتا ہے تو سیکنڈ پازیٹیو سٹیپ بھی ہونا چاہیے. اور اگر سیکنڈ پازیٹیو سٹیپ ہونا ہے تو obviously intensity of violence needs to lessen. Not only the rhetoric but the intensity of violence needs to lessen. مجھے افسوس ہوا that this was responded with an attack on Red Fort. یہ بہت غلط ہوا ہے اور ہم نے پرپوز کیے ہیں کہ سیف اینڈ اوپن بارڈرز ہونے چاہیے جدھر کشمیری، انڈیا، پاکستان ہم سب بیٹھ کر کے دیکھیں. وہ تو آپ کہتی ہیں نا، اس کا مطلب اوپن بارڈر کا مطلب اسلحہ آئے یہاں پر، لوگوں کو مارا جائے. اور جی میں نے کہا سیف اینڈ اوپن بارڈرز. میرا مطلب ہے کہ ٹرائی پارٹائٹ ٹاکس ہوں اور ہم کہیں کہ دیکھیں آپ کا رائے الگ ہے، میرا رائے الگ ہے. انسٹیڈ آف کانفلکٹ سولوشن، جب سولوشن ہمیں دقت ہے سولوشن ڈھونڈنے میں، لیٹس گیٹ کانفلکٹ مینجمنٹ. کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہ ہمارا بنیادی پرنسپل ہونا چاہیے کہ وی ول سیٹل دیز ڈس اگریمنٹس تھرو پولیٹیکل مینس اینڈ تھرو پیسفل مینس. اور اس نتیجے میں دیٹ وی ہیو ٹو بلڈ کانفیڈنس. اگر ہم آپس میں آئیں جائیں ٹریڈ کریں، اس سے کانفیڈنس بھر سکتا ہے. تو محترمہ آپ کے اور دونوں we should treat it like Jerusalem. It's a wrong impression to give right now کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، مگر کیونکہ جیروسلم سب سے ڈیفیکلٹ ایشو تھا تو they came, they said we will come to this last, we will move step by Why step. can't you do the same thing? Ignore Kashmir for the time We being. cannot Start other things. You see, کشمیر تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے آپ you نا. see saying ignore, that is wrong. Keep in the back Dixit- burner. No, even back burner. Let me tell you, Dixit was much better. He جب آیا تھا اس نے مجھے 93 میں کہا we are prepared to discuss, put Kashmir on the agenda. So that is good. You put it on the agenda, put other But it should issues. be item number 8, not number No, 1. no, they can both be number 1. You can have 2 parallel papers. You can have 2 parallel agendas. One which is tripartite and one which is bilateral. And you can have maybe movement more on one side, maybe movement more on the other side. But you should bring both agendas, both on the agenda and let there be movement. I understand it's a difficult situation. آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ زور استعمال کریں تھرو وار، ہم زور اور استعمال کریں پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن شپ کشمیر کے اوپر کیوں نربھر کریں؟ ڈیلنگ کیوں نہیں کر سکتے اس کو ہم، تاکہ جو 1.5 بلین لوگ جو ہیں، You would like me to say 150 کروڑ لوگ جو ہیں ورلڈ کے اندر، وہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے کشمیر کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کے؟ آپ چاہیں گے کہ میں کہوں ڈی لنک، اور اگر میں کہوں ڈی لنک آپ کے لوگ بہت خوش ہو جائیں گے. میں کہوں ڈی لنک تو میرے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کو تو کہوں راجنیتی حاوی ہے ہیومن ریلیشن شپ کے میں اوپر. what I'm trying to say کہ یہ جو ہمارے برصغیر کے اندر ہوا ہے کہ آپ میری بات مانیں یا میں آپ کی بات مانوں، یہ غلط ہے. Let us respect that each person has the right, or each country has a right to their own opinion. Let us agree to disagree. But let us agree کہ اگر ہماری ڈس اگریمنٹ بھی ہے تو پھر بھی there are some parameters on which we wish to live, which is in peace, in friendship,
in amity, and we want to build the confidence so that we are able to resolve these issues. नहीं, ये ख्याल तो बहुत अच्छे हैं, पर 50 साल का इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है कि ये सब जब नीचे लेवल पे आते हैं सब ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल, मगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप जब नहीं है आपके यहाँ तो विश्वास को कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे, आप कहने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ पाकिस्तान आज इंडिया के खिलाफ कर रहा है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उसको पहले बंद किया जाए कि नहीं किया जाए? वायलेंस के साथ साथ कश्मीरी अवाम के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है, बहुत से उसमें तो आप एग्रीमेंट, हमने एग्री किया कि डिसएग्री करने के लिए वी एग्री टू डिसएग्री। कि आप कहते हैं कि कश्मीर दोनों में पब्लिसाइड नहीं होना चाहिए, एलओसी आप कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए कि नहीं, आपका अभी कोई स्पष्ट? मैंने आपको कहा कि एलओसी को आप फिलहाल भूल जाएं। एलओसी को मतलब आप एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर? कश्मीरी अगर तैयार हो जाए मैं भी तैयार हो जाऊंगी, मेरा मौका दोनों कश्मीरी तैयार हो जाए, एक कश्मीर तैयार हो, दोनों हो जाए, मतलब दोनों कश्मीर, मगर रियल पीपल ऑफ कश्मीर, प्रॉपर इलेक्शन। मैं खाली ये कहती हूँ कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जो दोनों कश्मीर के लीडरान पर मुबनी है, मैं उनको कश्मीरी वो तो कश्मीर की बात है, वायलेंस बंद होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो एलओसी कबूल कर लें, who am I to disagree? Okay, but what about violence? About violence also, yes, I think the violence is worrying, but I also think that it's wrong to say कि फारूक अब्दुल्ला इधर बैठेगा और आप लोग violence बंद कर लें. I have nothing against फारूक अब्दुल्ला. आपको negotiate करना पड़ेगा, give and take होना पड़ेगा. I think violence is wrong, but can your people are funding violence be stopped by saying it's wrong? After all, I am not doing the violence. You're allowing them to raise money, and they have been banned in UK now. Maybe. Okay, I don't know. Maybe. Let me just say you could be right on all these things. UK government has banned these. But can we sit down and talk about it? और आप लोग क्या करने के लिए तैयार हैं? Let's sit down and talk. अगर हम agree करते हैं कि we disagree, I think it's wrong to have violence. I would like to have peace. But to have the peace, I also need negotiations that can please the Kashmiri people. I need something. I understand कि आप वो नहीं कर सकते कि खाली जो वो खुश हो जाएं. कल को कराची में अगर लोगों ने इंडिपेंडेंट मांगनी शुरू कर दी और सपोर्ट किया किसी ने, तो उस वक्त आप कहेंगे कराची में भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट? मैंने कहा कि जब ईस्ट पंजाब में हो रहा है तो गलत है, तो मैं कहूंगी कराची में हो रहा है तो गलत है, क्योंकि दोनों एरियाज जो हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, और इम्पोर्टेंट है कि हम ये डिस्प्यूट को स्प्रेड आउट नहीं करें, मगर सोचें कि इट्स डिस्प्यूट इज देयर एंड लेट अस सी हाउ टू डू इट. आई एग्री वायलेंस इज बैड. आई वुड लाइक टू वर्क फॉर एन एंड टू दैट वायलेंस, बट उसको खत्म करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों को इकट्ठा बैठ करके राजी होना पड़ेगा, और आई एम प्रिपेयर्ड टू प्ले माय रोल. आई होप वाजपेयी साहब विल आल्सो प्ले अ रोल. दूसरा आपको जो नहीं मैं लगता समझती हूँ वो करेंगे? नहीं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट. देखिए, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी फंडामेंटलिज्म पर हैं. ये आपका अपना है. कश्मीर दो इश्यूज हैं. एक तो हमारे लिए कश्मीरी की पॉलिटिकल राइट है, सेकेंडली इज द एक्सपोर्ट ऑफ द फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है. अभी मेरे दौर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वहाँ क़यादत होती थी. अभी जो लश्कर तैयबा की आ गई है, वी ऑल्सो हैव आवर पर्सनल रिजर्वेशंस on that. But Kashmir problem doesn't go because Lashkar-e-Taiba is there and should not be there. It is still a problem even if Lashkar-e-Taiba goes. तो जो हम कह रहे हैं कि हम बैठ करके इसको मैनेज करने की बातचीत कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि अगर वायलेंस खत्म हो जाए, अगर हमारे मुल्क को अमन के साथ रह सकें तो बेहतर चीज है. आई एम प्रिपेयर्ड टू प्ले माय रोल. And I would like to see. But you can play a role when you go back to Pakistan. When do you plan to go to Pakistan? I would like to see people in India also play a role. They will play towards that end कि कश्मीरियों को कुछ दिया जाए ताकि वो भी खुश हों, वो भी साथ आएं, वो भी agree करें कि this is going to lead to an eventual political settlement. आपके ख्याल एक बार फिर कहता हूँ अच्छे हैं, क्योंकि आपने कहा कि you are willing to play a role. पर आप पाकिस्तान आपका टाइम फ्रेम क्या है? नहीं, मैं नहीं जा रही. जाहिर है मैं समझती हूँ आपका दिल और सब कुछ जाना चाहता है, पर आपका शरीर जाने से डरता है उधर कुछ. वो तो गलत बात है. बात यह है कि इंसान को जिंदगी दी जाती है यूजफुली इस्तेमाल करने के लिए. रसूल पाक भी मक्का शरीफ को छोड़ करके मदीना चले गए जब जरूरी हुई, और मैं समझती हूँ कि यहाँ मैं आजाद हूँ और मैं काम कर सकती हूँ. पाकिस्तान में 3 साल जब मैं थी तो मुझे एक शहर से दूसरे शहर फुटबॉल बना करके भेजा गया, और हम बहुत कम कर सकें. मेरे आने के बाद एक हुकूमत गई है और इंशाल्लाह ताला दूसरी हुकूमत भी जाएगी अगर वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं करते हैं. बाहर रह करके मैं एक किरदार अदा कर रही हूँ, और जब जमहूरी मूवमेंट पाकिस्तान में पड़े मैं वहां भी वापस चले जाऊंगी. ये आप लगता नहीं कि एक आपके लिए डिलेमा है कि बच्चों को देखें, खामिद साहब आपके जेल में हैं, तो उसके वजह से थोड़ा आपकी जो एग्रेसिव पोस्चरिंग पहले थी, थोड़ा एक औरत के नाते ये सब जिम्मेवारी भी आपको निभानी पड़ती है, तो आप डरती हैं क्या राजनीति में एकदम? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं. बच्चों के बीच में और राजनीति के बीच में आपको चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है?
میرے کو چننا مشکل ہے، یہ میں کیوں کہوں مشکل نہیں ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے اندر میں ایک ایسے شخص ہوں جدھر خوش نصیب ہوں کہ پاکستان کے عوام نے میرا ساتھ دیا. نہیں تو میں بھی جنرل مشرف کو پاس جاتی اور کہتی کہ آصف کو آپ چھوڑ دیں، میرے خلاف آپ مقدمے بند کر لیں، میں بھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ 10 سال کے لیے میں سیاست نہیں کرتی، یا میں بھی کوئی عرب ملک کے پاس چلے جاتی ہوں اور کہتی ہوں مجھے سیاست نہیں کرنی. مگر میری زندگی پہلے نواز شریف کے ہاتھ اور ابھی مشرف کے ہاتھ اور اس سے پہلے لغاری کے ہاتھ اور اصل میں وہ جہادی قوتوں کے ہاتھ جو پیچھے ہیں جو میری مخالفت کرتے ہیں بہت مشکل رہی ہے. But I have accepted the مشکلات and I look strong and I look confident. میں جانتی ہوں کہ کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ I should be sitting there weeping. I'm sorry, I cannot oblige you. I believe in honor and I have the strength to fight for my convictions and I will fight for them and I will win, inshallah. بچوں کا اگر آپ کو چناؤ کرنا ہو دونوں میں سے کہ آپ پردھان منتری دوبارہ بنیں گی یا بچوں کو دیکھنا ہوگا تو کیا چنیں گی آپ؟ میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں اپنے اتحادیوں سے یا اپنے جماعت سے کسی کو پرائم منسٹر بناؤں، پارٹی چلاؤں اور میرے بچوں کو زیادہ وقت دوں. آخر میں 10 سال کے اندر میرے بچے کالج چلے جائیں گے، پھر شادی شدہ ہو جائیں گے. دس از دا ٹائم. میں ذاتی طور پر چاہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ میں ہوم ورک کروں، ان کو زندگی دوں، فلمز جاؤں اور ان کو انجوائے کروں اور ان سے ایموشنل اسٹرینتھ اور سسٹیننس دوں. میں دیکھتی ہوں کہ میری ایک نیز ساسی امریکہ میں ہے، اس کو اپنے ورثے کا کچھ معلوم نہیں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے دوسرے مرتضیٰ کے جو بچے ہیں ہمارے نزدیک ہی نہیں، ان کو ہمارے ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، خالی سنی سنائی باتیں ہیں. تو آئی فیل فار اٹ اینڈ آئی نو کہ میں اپنی لائف رسک کر رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میرے بچے ایسے ہی یتیم خدا نخواستہ رہ جا سکتے ہیں. مگر نان دا لیس میرے کو پاکستان کے 14 کروڑ عوام کے بچوں کا سوچنا ہے اور برصغیر کے بچوں کا سوچنا ہے. یہ 21ویں صدی ہے اور ایک نئی صدی میں ہمیں ایک ڈفرنس لے آنا ہے. میرے تو آپ ملک کا امیجیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ کی لڑائی مشرف کو ہٹانا؟ میری لڑائی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وفاقی جمہوری نظام بنے جدھر پاکستان کے صوبوں کے پاس خود مختاری ہو، پاکستان کے عوام کے پاس ایک صحیح معیشت ہو جس کے نتیجے میں اس کے لیے آپ مشرف صاحب کی مدد بھی لیں گی؟ What do you mean by مدد؟ What can Musharraf do? What do you mean by مدد؟ I'm lost. میرے کو آپ ایکسپلین کریں تو میں آپ کو بتاؤں. مدد اگر آپ کہتے ہیں مدد کہ اس کو ہم قائل کریں، یس، کہ جمہوریت کے راستے پر آئیں. اگر وہ قائل نہیں ہوتا دباؤ ڈالیں، یس، دباؤ ڈالنا ہے. مشرف ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے، he has a choice of having negotiated settlement or he has a choice of saying نہیں میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں کروں گا، اور پھر ہمیں دباؤ بڑھانا ہے. and that's the reason why 23 مارچ کو ہمارا ہے. we have اصول. you see ہمارا اصول ہے کہ ہم ایک وفاقی جمہوری پاکستان چاہتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ترقی کے راستے پر چل سکیں. تو اس راستے کے لیے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے ہم استعمال کریں گے. we are not into personalities, we are into an objective. بے نظیر جی کا ماننا ہے کہ ان کی لڑائی جمہوریت کے لیے جاری رہے گی یا یہ دیکھنا ہے کب تک، تب تک دیکھتے رہیے آج تک. شکریہ آپ کا بہت بہت سمے دینے کے لیے. thank you.